नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। चलिए जी, आज हमारी 7th क्लास है और हम अपने लेसन को शुरू करते हैं। आप में से अगर किसी का माइक अनम्यूट है तो वो म्यूट कर ले। जज़ाकिल्लाह। माशाल्लाह आप सब लोगों से काफ़ी लोगों ने आप लोगों में से लेसन सुनाया और अच्छी कोशिश की और आप लोगों को उम्मीद है कि जितने भी अभी तक कॉन्सेप्ट्स जो पढ़ाए गए हैं ख़ास तौर पे ज़मायर के हवाले से अभी आपको काफ़ी हद तक उन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी हो गई होगी। ज़मायर के बारे में क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा है कि वो अस्मा और हुरूफ के साथ इस्तेमाल होते हैं, यानी कि इसम किसी भी चीज़ जगह का नाम हो तो उसके साथ इस्तेमाल होते हैं और हुरूफ के साथ, जो हुरूफ हमने पढ़े हैं उनके साथ वो इस्तेमाल होते हैं। पिछले क्लास में भी हमने फेल का टॉपिक जो था शुरू किया था। हम आज भी उस टॉपिक को मज़ीद थोड़ा सा पढ़ेंगे और उसमें मज़ीद हम थोड़ा सा कल पिछले वाला भी रिवाइज़ करेंगे और नेक्स्ट भी हम उसको थोड़ा सा देखेंगे ताकि अब आपका जो मेन टॉपिक है वो फेल रह गया है। फेल के अंदर थोड़ा सा इसमें जो है आपको गौर से इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ी डिटेल है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरह आपने इसम को समझा है आप फेल को भी इंशाल्लाह ताला जल्दी समझ लेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने फेल के हवाले से पढ़ा था क्योंकि उर्दू जो है वो अरबिक से ही निकली है, तो उर्दू के बहुत सारे अल्फाज जो हैं अरबिक में मौजूद हैं। हम उर्दू बोलने वालों के लिए एक ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि वो उनके लिए इस चीज़ को समझने में आसानी होती है। तो लास्ट क्लास में आपको बताया गया था कि उर्दू के चंद अल्फाज आपको दिखाए गए थे कि जिस तरह दाखिल खारिज के अगर हम इनका दरमियान में से अलिफ निकाल दें तो ये अरबिक वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दाखिल से दखला, खारिज से खराजा और इसी तरह बाकी अल्फाज भी। और जहाँ पर गोल हा आ रही है एंड पर वादा से, तो वहाँ पर जो गोल हा है उसको ख़त्म कर दिया जाता है और वादा ये इस तरह से बन जाता है। और फिर यही था कि इसमें आपको बताया था कि तीनों हरूफ के ऊपर ज़बर आएगी। ज़बर को अरबिक में फ़तहा कहते हैं, तो इस चीज़ को भी याद रखिए क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज़ आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ बोली जाएंगी। तो फ़तहा तीनों लेटर्स के ऊपर आती है और ये हम फ़ेल माजी पढ़ रहे हैं। दाखला, खराजा, गफला, कफरा, शकरा, दकरा, सदका, खलका, वादा, सजदा, ये सारे एक ही वज़न पर हैं। वज़न का लफ्ज़ जब मैं बोलती हूँ तो इसको आप यूँ समझिए कि ये एक मोल्ड है, एक सांचा है। जिस तरह आपने देखा होगा कि जब आप आइस क्यूब्स जो है उसको जमाते हैं तो जिस शेप का जो वो क्यूब की आपकी ट्रे होती है उसमें आप पानी डालते हैं, तो जब आप उसको थोड़े देर के लिए जब फ्रीज़र में रखते हैं और बाहर निकालते हैं तो उसी शेप की बर्फ़ जो है वो जम चुकी होती है, उसी की शक्ल जो जिस तरह के क्यूब में डाला है वैसी ही शक्ल उसकी बन चुकी होती है। तो इसी तरह ही अरबिक में भी कुछ औज़ान हैं, अभी हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, अभी हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं। तो उस वज़न के ऊपर जो है अल्फाज जो हैं वो आते हैं, मतलब एक वज़न बता दिया गया है, उस वज़न के ऊपर बाकी जो अल्फाज आते हैं तो उन अल्फाज के अंदर भी वो वाली खुसूसियात पाई जाती हैं, उस इनबिल्ट उसके अंदर वो वाली खुसूसियत होएगी। इसीलिए अरबिक में बाज़ दफ़ा दूसरी लैंग्वेजेस में हमें ज़्यादा अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है, जबकि अरबिक में जब वो वज़न ही शामिल हो जाता है उस लफ्ज़ में तो ऑटोमेटिकली उस लफ्ज़ के अंदर उस चीज़ का मानी आ जाता है, जबकि बाकी ज़ुबानों में हमें 2-3 लफ्ज़ साथ जोड़ने पड़ते हैं। अब उसके बाद हमने पढ़ा था कि
काफारा ये वाहिद है, अगर हमने इसकी जमा बनानी होगी तो इसके साथ हम आगे वाओ अलिफ लगा देंगे, वाओ अलिफ, और रा जो होगी आखिरी जो लेटर होगा उसके ऊपर पेश लगा देंगे, तो ये जमा मुजक्कर बन जाएगी। काफारा से वाहिद मुजक्कर, उसने कुफर किया, कफरू उन्होंने कुफर किया। वाओ और अलिफ, अलिफ जो है ये एक लगाई जाती है कि ये लिखने का एक अंदाज है, पढ़ी नहीं जाती, ये साइलेंट है, लेकिन इसको लिखा जाता है, ये लिखने का एक अंदाज है। तो काफरा से काफरू, सजदा से सजदू, गलमा से गलमू, कतला से कतलू, और फिर कौला से कौलू। फिर आगे हमने पढ़ा था आमना, ये भी एग्जाम्पल्स आपको दी गई थी। आमना, आमनु। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक चीज नोट करनी है, आप कुरान में ये लफ्ज पढ़ते हैं आमनु, जिसमें मीम पर जबर होती है। आमना ये आमना से है, आमनु, ठीक है, वो ईमान लाए। तो आमना एक आप लफ्ज पढ़ेंगे आमिनू, उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हम जब वो लफ्ज आएगा अनकरीब चंद आयात के बाद आएगा तो उसके ऊपर हम फिर बात करेंगे। इस चीज को आपने जहन में रखना है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट इसलिए दे रही हूँ कि जब आप वो पढ़ें तो आपको थोड़ा सा इस चीज में डिफरेंस पता चले। फिर इसके बाद हमने ये चंद आयात पढ़ी थी, अल्लज़ीना आमनु व हाजरू, वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने हिजरत की। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि हाजरू वो जिन्होंने हिजरत की, वो जिन्होंने, तर्जमा जो है पीछे अल्लज़ीना की वजह से है, हिजरत उन्होंने जिन्होंने हिजरत की, तो ये इसके अंदर जमा की वजह से ये वाला तर्जमा किया जा रहा है। आमानु वो ईमान लाए, ठीक है, जमा का सीगा है। फिर अल्लज़ीना वो लोग जो या वो लोग जिन्होंने, दोनों इसके तर्जमा किए जा सकते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। कफरू कुफर किया, जिन्होंने कुफर किया। अल्लज़ीना कफरू व ज़लमू वो जिन्होंने कुफर किया और जुल्म किया, ठीक है। फिर इसी तरह ही यहाँ पर भी वही अल्लज़ीना इश्तरौ दलालता वो जिन्होंने खरीद ली गुमराही, ठीक है। इश्तरौ का मतलब खरीदना भी होता है, बेचना भी होता है। ये भी आगे जब आयात में आएंगी तो फिर आपको बताया जाएगा कि इसके मीनिंग में वेरिएशन क्यों होती है। फिर अल्लज़ीना आमनु वो लोग जो ईमान लाए, वहाजरू और जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू और जिन्होंने जिहाद किया, फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, ठीक है। आमनु, हाजरू, जाहदू, ठीक है, ये सारे जमा के सीगे हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी हम माँ के बारे में आपको क्लास में भी बताया गया था, तो अभी थोड़ी सी उस बारे में भी मिस्टेक्स थोड़ी सी आ रही थी, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है इसको दोबारा हम क्लियर कर लेते हैं। माँ जो है ये इसके मुख्तलिफ मानी होते हैं, ये कभी सवालिया बनकर आता है, कभी जो के मानी में आता है, कभी नहीं के मानी में आता है। तो इसको आपने रटा नहीं मारना, आप जब कॉन्टेक्स्ट में आयत पढ़ेंगे और उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या मानी होएगा। और फिर ये है कि इल्ला से पहले अगर माँ हो तो फिर लाजमी तौर के ऊपर माँ का तर्जमा नहीं किया जाएगा, नहीं, ठीक है। यानी कि ये एक बेसिक रूल है कि इल्ला से पहले जब भी माँ आएगा तो उसका तर्जमा नहीं ही किया जाएगा, ठीक है। जिस तरह आज की हमने आयत पढ़ी थी तो उस आयत में इल्ला से पहले माँ आ रहा था आयत नंबर 9 में, तो वहाँ पर लाजमी तौर के ऊपर नहीं का तर्जमा किया जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी मैं आयत पढ़ लेती हूँ और फिर अगर टाइम मिला तो ये प्रैक्टिस इंशाल्लाह ताला आप लोगों से करवा लेंगे। एक दो आयत मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। शुरू में माँ लगाने से मानी नहीं के होते हैं, ठीक है, ये भी एक रूल है
کہ اگر اکثر ما جو ہے وہ شروع میں آ جاتا ہے تو عموماً معنی جو ہے نہیں کے کیے جاتے ہیں، کبھی کبھار سوالیہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ عموماً معنی نہیں کے کیے جاتے ہیں۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن، اور لیکن، جس طرح ہم اردو میں لیکن کہتے ہیں نا، تو ولیکن وہی ہے، صرف اس میں ہم یا لگا دیتے ہیں، یہاں پر یا نہیں ہے۔ ولیکن، اور لیکن، الشیاطین کفروا، شیاطین نے یا جنوں نے کفر کیا۔ اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام واحد ہیں، ان کے ساتھ واحد آیا ہے فعل، اور زیادہ شیاطین کی بات ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ جمع کا فعل آیا ہے، جمع کا صیغہ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ ولیکن اختلفوا، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا، کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا۔ بی کا ترجمہ یہاں پر ساتھ کیا جا رہا ہے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے ساتھ، کفروا، انہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کفر کیا، یہ اس کے اندر ہی ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر واحد مذکر، جس کو ہم کہتے ہیں واحد مذکر غائب بیسیکلی کہتے ہیں، یعنی کہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، تو واحد مذکر کی بات ہو رہی ہے، سوری جمع مذکر کی بات ہو رہی ہے، تو یہاں پر اسی لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ انکار کیا، ٹھیک ہے جی۔ ایک میں آیت اور پڑھ دیتی ہوں آپ کو۔ خلق السماوات بغیر عمد، خلق السماوات، اس نے تخلیق کیا آسمانوں کو، اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے، اس کی جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد، ستونوں کے بغیر، بغیر جو ہے وہ عربی میں وہی ترجمہ ہے جس طرح ہم اردو میں بغیر بولتے ہیں، تو بغیر یہاں پر تھوڑا سا اس کو بولنے میں فرق ہے، بغیر عمد، ستونوں کے بغیر، ٹھیک ہے۔ تو اس انشاءاللہ تعالیٰ اگر ٹائم ملتا ہے تو ہم اس کی مشق جو ہے وہ کلاس میں اسٹوڈنٹس سے کروا لیں گے۔ نیکسٹ ہم سلائڈ دیتے ہیں۔ آج ایک نئی چیز آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کو بھی آپ نے غور سے پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اب نشانیاں آپ پڑھیں گے، جس طرح اسماء کے ساتھ اور حروف کے ساتھ ضمائر لگتے تھے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم نے ضمائر ہم کیوں لگاتے تھے کہ وہ پروناؤنز ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرنی ہو، ان کے بارے میں بات کرنی ہو، تم، آپ، میں، ہم، یہ سارے الفاظ کو ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم نے کسی اسم کے ساتھ لگانا ہو یا ہم نے حروف کے ساتھ لگانا ہو تو ہم ان ضمائر کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح افعال کے ساتھ، یعنی جو فعل ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ نشانیاں لگائی جاتی ہیں، جس سے اس فعل کے بارے میں جب ہم نے یہ کہنا ہو کہ وہ جو کام ہے وہ فلانے شخص نے کیا، میں نے کیا یا تم نے کیا، تو اس کے لیے ہم بھی کچھ یہاں پر فعال کے ساتھ کچھ چیزیں لگاتے ہیں، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ ہم ابھی فعل ماضی کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربک میں صرف دو ہی افعال ہوتے ہیں، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل مضارع جو ہے وہ مستقبل اور حال دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ فعل ماضی جو ہے وہ ماضی ہی ہے۔ تو ہم پہلے فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، فعل ماضی کی ہی ہم مزید نشانیاں دیکھیں گے۔ یہاں پر آپ کو ایک آسان سا ٹپ دی ہوئی ہے، سولوشن دیا ہوا ہے، سفکس اور پریفکس، یا جس کو اردو میں ہم سابقہ اور لاحقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کو آپ پہچانتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ سفکس کو ہم دیکھیں گے، پریفکس کو ہم بعد میں دیکھیں گے کہ وہ کہاں آئے گا۔ سب سے پہلے سفکس کو دیکھیں گے، یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ جو سابقہ ہے، یعنی کہ جو بعد میں آتا ہے۔ تو یہاں پر ہم
اس کورس کی بنیاد پریفکس اور سفکس پر ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم چند نشانیاں دیکھیں گے. آئی تھنک میں نے آپ کو غلط بتا دیا ہے. سفکس جو ہے وہ لاحقہ کو کہتے ہیں, اگر میں تھوڑا بھول نہیں رہی. سابقہ جو ہوتا ہے جو پہلے آتا ہے, لاحقہ جو ہوتا ہے جو بعد میں آتا ہے. تو سفکس جو ہے وہ بعد میں آنے والا ہے. تو اس میں ہم 6 نشانیاں فی الحال اس کی پڑھیں گے جو زیادہ استعمال ہوئی ہیں. یہ ساری نشانیاں جو ہیں یہ فعل کے بعد آئیں گی. جس طرح آپ نے کافرہ پڑھا ہے, کذبہ پڑھا ہے, تو اسی طرح ہی یہ نشانیاں جو ہیں اب اس کے بعد آئیں گی. اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تا پیش تو تا کے اوپر پیش ہے تو, یہ انڈیکیٹ کرتا ہے میں نے, یعنی کہ آئی کی بات ہو رہی ہے. میں نے یہ لکھا بھی ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں. تا کے اوپر زبر ہو تو وہ آپ یا تو کا معنی رکھتا ہے. نا نون زبر الف نا, جیسا ہم نے ضمیر میں تو صرف نون زبر پڑھا تھا نا, اس میں نون کے ساتھ الف ہے, نون زبر الف نا. ہم, تم جو ہے وہ زیادہ کے لیے تم سب نے. زبرہ, زبر جو ہے یہ ہم جب آخری لفظ پر لگاتے ہیں تو وہ اس یعنی واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے کافرہ سمپل جو ہے, کافرہ جو ہے وہ آخری لفظ پر جو زبر ہوتی ہے وہ سنگل جو پرسن ہے اس کو ظاہر کرتا ہے, یعنی تھرڈ پرسن جو ہوتا ہے جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں اس کو ظاہر کرتا ہے. ہی کا جو معنی رکھتا ہے وہ یا اس کے معنوں میں. اور اسی طرح ہی واو الف جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے جمع کی نشانی, یعنی وہ دے کا معنی رکھتا ہے. کسی بھی فعل کے آگے جب واو الف آ جاتا ہے تو وہ دے کا معنی رکھتا ہے. اردو میں انہوں نے یا ان سب نے یہ والا معنی آئے گا. ٹھیک ہے, تو تا نا تم, یہ بیسک یہ جو ہیں اس کے ساتھ لگتے ہیں افعال کے ساتھ, یہ والی لگتی ہیں. اس کو ہم تھوڑا سا پریکٹس کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. پریکٹس میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, سب سے پہلے آپ قل سے بات کر لیتے ہیں. قل کا مطلب ہوتا ہے کہنا. ٹھیک ہے, کہنا. اس کے ساتھ ہم جب تو لگائیں گے قل تو کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا, میں نے کہا. قلتو میں نے کہا, قلتا تو نے کہا, قلنا ہم نے کہا, قلتم تم سب نے کہا. پلورل کے معنوں میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, اب کل تھوڑا سا ڈفرنٹ ورڈ ہے, ہم ابھی اس کو دوسرے جیسا کافرہ وغیرہ اس طرح کے ورڈ کے ساتھ بھی کریں گے. قلتو میں نے کہا, قلتا تو نے کہا, قلنا ہم نے کہا, قلتم تم سب نے کہا یا آپ سب نے کہا, قالا اس نے کہا, قالو انہوں نے کہا. واو الف, یہ واو الف جو ہے یہ نشانی آپ نے یاد رکھنی ہے. پھر اس کے بعد ہے یہاں پر بھی وہی ایگزامپلس دی گئی ہیں. میں چاہوں گی کہ میں آپ لوگوں کے مائک اوپن کر دوں تاکہ آپ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے کانسیپٹ جو ہیں یہ کلیئر ہو جائیں گے. میں آپ کے مائک کھول دیتی ہوں. جی, آپ لوگ, میں جس کا نام لوں گی وہ اپنا مائک اوپن کر لے. ابھی ڈاکٹر اسبا نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے تو ڈاکٹر اسبا سے ہی پوچھ لیتے ہیں. جی ڈاکٹر اسبا اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. ہاں جی, آپ یہ ایکسرسائز دیکھ رہی ہیں, اس ڈاکٹر ہاں جی, جس کا میں نام لوں گی صرف وہ اپنا مائک انمیوٹ کرے, باقی سب اپنے مائک میوٹ رکھیے. یہ ایکسرسائز جو ہے یہ نیچے جو آپ کو نظر آ رہی ہے, تو ہاں جی, اس میں بولتی جاتی ہوں, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس کا یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اور اگر غلط ہے تو پھر آپ نے اس کا صحیح ترجمہ بھی بتانا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو نظر آ رہا ٹھیک ہے ہے. نا؟ جی, جی, اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے قلتو تو نے کہا, غلط. صحیح کیا ہے؟ میں نے کہا. میں نے کہا. قلتا میں نے کہا, غلط. صحیح بتائیے. تم نے کہا سنگولر میں. شاباش. قلنا ہم نے کہا, صحیح. صحیح ہے. قلتم تم یا آپ سب نے کہا, صحیح. صحیح ہے. قالو
انہوں نے کہا. صحیح. قال اس نے کہا. صحیح. بارک اللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم پوچھتے ہیں نبیہہ اجمل. جی نبیہہ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. جی نبیہہ نیکسٹ آپ سے پوچھتے ہیں کل تم نے کہا. نہیں، تم سب نے کہا. تم سب نے کہا. ٹھیک ہے، غلط. یہ غلط ہے، اس کا صحیح ہے تم سب نے کہا. ٹھیک ہے، قلتا تو نے کہا. جی صحیح ہے. صحیح ہے. اچھا ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ جو قلتا جو ہے نا، اس کو آپ نے قلتا نہیں کرنا. قلتا یہ ایک ہی سنگل اس کے اوپر حرکت ہے، ایک ہی زبر ہے، اس کے ساتھ الف نہیں لگا ہوا. تو اس کو آپ جس طرح یہ کل نا ہے نا، اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، اسی طرح اس کو قلتا نہیں کہنا، قلتا. ٹھیک ہے، اس کو ایک حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے. جی نیکسٹ ہے قلتو. میں نے کہا. صحیح. صحیح ہے. قلتم ہم نے کہا. قل تم سب نے کہا. تم سب نے کہا. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، شاباش. قلنا تم یا آپ سب نے کہا. نہیں، قلنا ہم سب نے کہا. ہم سب نے کہا. غلط. وہی غلط ہے. قال انہوں نے کہا. صحیح ہے یا غلط؟ غلط. غلط ہے. اس کا صحیح کیا ہے؟ قالو. ہاں لیکن قولا کا مطلب کیا ہے؟ قالو. قالا کا ہوگا قالا اس نے کہا، قالو ان سب نے کہا. ٹھیک ہے، قالو ان سب نے کہا. ٹھیک ہے، بارک اللہ، جزاک اللہ نبیہہ. جی نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں. نیکسٹ بھی ایکسرسائز جو ہے وہ کچھ اسی قسم کی ہے. تو آپ میں سے ہیرا سلیم. جی ہیرا اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. جی باجی. جی ہیرا، یہ آپ دیکھ رہی ہیں کالم بنے ہوئے ہیں، کالم 1 اور 2. ٹھیک ہے، کالم 1 جو ہے اس کو آپ فل کرنا جی شروع باجی. کیجیے. آگے اردو میں ترجمہ لکھا ہوا ہے، اب ترجمے کے حساب سے بتائیے کہ یہاں پر کیا آئے گا. قلتا تو نے کہا. جی. قلتو میں نے کہا. قلنا ہم نے کہا. جی. قل تم آپ سب نے کہا. جی. قالو انہوں نے کہا. جی. قالا اس نے کہا. ٹھیک ہے، بارک اللہ، اچھی آپ نے اچھا سنایا ہے. جی نیکسٹ ہے آمنہ نعمان. آمنہ نعمان اب اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. جی. جی آمنہ نعمان. جی آمنہ آگے سے آپ جی. پڑھنا شروع کیجئے نمبر 7 سے. قلنا میں نے کہا. نہیں قلنا اوپر دیکھیے، آپ کو یہ نظر آ رہی ہے نا اسکرین، آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جو نا ہے اس جی کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم نے. اب یہ جو میں ہے، میں نے، اس کے ساتھ کیا نشانی بتائی جا رہی ہے؟ قلتو. شاباش. قلتو میں نے کہا. جی نیکسٹ پڑھیے. قلتو میں نے کہا. قلنا قل اب آپ یہ اوپر قلتا دیکھیے. تو نے شاباش کہا. شاباش شاباش. نیکسٹ پڑھیے. قلتا تو نے کہا. قلنا ہم سب نے کہا. نہیں، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر تم یا آپ سب نے کہا، تو یہاں پر کون سا یہاں پر لگے گا؟ کس کے آگے لکھا ہوا ہے تم نے یا آپ سب نے کہا؟ کون سی نشانی ہے؟ قلتم. قلتم. جی آپ کو قلنا بہت پسند ہے. قلتم جی ہم سب نے کہا. آپ سب نے اور کہا. قل نیکسٹ. ہاں اب قلنا اب اب ہم قلنا آ نے کہا. گئے. اب آپ کی خواہش پوری ہو گئی. اب آ گیا قلنا. ٹھیک ہے، یس. صحیح ہے. وہ ابھی اصل میں سمجھ نہیں آتا نا نہیں اتنی اچھی بات، جلدی، آپ اس اچھی لیے کوشش پتہ کر، نہیں چل رہا. آپ اچھی سوری. کوشش کر رہی ہیں ماشاء اللہ. سمجھ نہیں آ رہا نا، تھوڑا آہستہ آہستہ آ جائے گا. انشاءاللہ یہ تعالیٰ. 2-3 دفعہ آپ کی آڈیو جو آپ بھیجتی ہیں وہ ریکارڈنگ بھی سنتی ہوں نا، تو پھر سمجھ آ جاتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں آپ بہت اچھی کوشش کر رہی ہیں. جی نمبر 11 پڑھیے.
قالو انہوں نے کہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاکاللہ خیرہ, آپ نے بہت اچھی کوشش قالو کی. انہوں نے کہا. جی نیکسٹ ہیں جی, پوچھتے ہیں فائزہ احمد. فائزی احمد ہے میرا خیال. جی فائزی احمد اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. اچھا چلے وہ نہیں کر رہی. فرحین جواد صاحبہ. جی فرحین. فرحین جواد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرحین کالم نمبر 2 سے پڑھنا شروع کیجئے. اب کالم نمبر 2 میں جو ہے انہوں نے یہاں پر تو انکمپلیٹ عربک میں جو تھے وہ ورڈز دیے ہوئے تھے. اب وہاں پر آپ کو انہوں نے عربک میں پورا دیا ہوا ہے, کمپلیٹ ورڈ دیا ہوا ہے. آپ نے اس کا جو اردو میں بتانا ہے کہ یہاں پر اس کا ترجمہ کیا ہوگا. اگر آپ کو بھولے تو آپ اوپر ٹیبل دیا ہوا ہے وہاں سے ہیلپ لے سکتی ہیں. جی پڑھیے. جی میں کوشش کر. جی جی قلتو میں نے کہا. شاباش. قلتا تو نے کہا. جی قلنا ہم نے کہا. جی قل تم ہم سب نے کہا. جی قالو انہوں نے کہا. قالا میں نے کہا. اس نے کہا. قالا اس نے کہا. اس نے کہا. ٹھیک ہے بارک اللہ, بہت اچھی کوشش کی ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیرہ. جی نیکسٹ ہیں جی, نیکسٹ ہیں منتہا اظہر. جی منتہا اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. منتہا اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. اوکے اچھا چلیں فرخندہ جبین صاحبہ, چلیں آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. فرخندہ جبین صاحبہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرخندہ. وعلیکم السلام. قالو جی پڑھیے. قالو انہوں نے کہا. جی قالا تم نے کہا. قالو کے بعد ہے کل تم. قل تم, اچھا سوری میں جی پہلی دفعہ ابھی سے مجھے اتنا ایکسپیرینس. آپ سب نے کہا. قل تم آپ سب نے کہا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ, اچھا اچھی کوشش ہے. قل نہ ہم نے کہا. جی قل تو قلتا میں نے کہا. قل قلتا قلتا تو نے کہا. جی قلتا تو نے کہا. جی اور قل تو میں نے کہا. جزاک اللہ خیرہ, ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی ہے. جی اب نیکسٹ اصل میں آپ. جی بولیے. ٹھیک ہے میں پھر ٹائم ویسٹ ہوگا. ٹھیک ہے آپ اچھا آگے چلیں. چلیں گروپ میں بتا دیجیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو. اچھا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایکسرسائز دی ہوئی, یہ ساری ایکسرسائز جو آپ کی بک میں ہیں موجود ہیں. آپ اس کو خود سے بھی جیسے ہم نے کلاس میں کیا, آپ خود سے بھی اگر ریپیٹ کریں گے تو مزید آپ کو کلیریفیکیشن اور اس کے بارے میں کلیئرٹی ہوتی جائے گی. تو یہ بھی ایکسرسائز ہے, اس کو بھی اگر کوئی میرے ساتھ اس کو کرنا چاہے تو میرا خیال ہے کہ آپ مجھے بتائیے. اب میں نے سب کے ہینڈز ڈاؤن کر دیے ہیں. فریشلی بتائیے کہ کون اس ایکسرسائز کو کرنا چاہے گا. تو میں فردن پوچھ لیتی ہوں. ٹھیک ہے, باقی لوگ بھی ہاتھ کھڑا کیا کیجئے. تھوڑا سا آپ لوگ بولیں گے تو آٹومیٹیکلی یہ جو ہے آپ کی جو ہیزیٹیشن ہے یہ دور ہو جائے گی, آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. چلیں جی صوفیہ قمر صاحبہ. جی صوفیہ قمر صاحبہ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. جی صوفیہ, اب آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کے سامنے عربک میں ورڈ لکھے ہوئے ہیں اور اس کے آگے 3 ترجمے لکھے ہوئے ہیں. اب آپ نے صحیح ترجمہ جو ہے وہ بتانا ہے کہ صحیح ترجمہ کیا ہے, اور اگر اس میں کوئی لکھا ہوا ہے تو یہ بھی بتائیں کہ کیا وہ صحیح لکھا ہوا ہے یا غلط لکھا ہوا ہے. پڑھنا شروع کیجئے. ٹھیک ہے. قلتو جی میں نے کہا, مطلب بی والا, بی آپشن. ٹھیک ہے. قلتا
बी ऑप्शन तूने कहा. तूने कहा, ठीक है. कुल कुलना हमने कहा. सी ऑप्शन. ठीक है, शाबाश. कुल तुम जी. हम सबने कहा. हमने, या तुम सबने कहा. तुम सबने कहा. बी ऑप्शन. बी, ठीक है. तुम सबने कहा. बी ऑप्शन. हम्म, कालू उन्होंने कहा. सी ऑप्शन. ठीक है, बाराकिल्ला, बहुत अच्छी कोशिश की आपने. काला चलिए, अब नेक्स्ट किसी से पूछते हैं. कोकब. जी कोकब, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए. हाँ जी, कोकब अब आगे से पढ़ना शुरू कीजिए कौला से. काला उसने कहा ए. शाबाश. कालू उन्होंने कहा ए. जी. कुल तुम सब ने कहा बी. कुलना हमने कहा सी. शाबाश. कुलता तूने कहा ए. जी. और कुलतू मैंने कहा ए. जी. कालू उन सब ने कहा, उन्होंने कहा सी. ठीक है, बाराकिल्ला. जी नेक्स्ट है जी समीना अफान साहिबा. जी समीना. जी समीना, आगे से आप पढ़ना शुरू कीजिए. कुलना हमने कहा. काला उसने कहा. इसके वो भी बोल दीजिए थे, ए बी सी कौन सा सही है, ये भी साथ साथ बोल दीजिए. काला ए उसने कहा. जी. कुलता कुल तू है. कुलतू इसका है सी. तुमने कहा, तूने कहा. कुल तू का क्या होगा, दोबारा बताइए. हाँ, कुल तू का यहाँ पर उन्होंने ए लिखा हुआ है ना, तो ये अब आप बताइए कि ये सही लिखा हुआ है या गलत है. गलत लिखा हुआ है. गलत लिखा हुआ है, तो इसका सही क्या होगा, बी है या सी है. कुल तू मैंने कहा तो तुम मैंने कहा. जी, बी है, बी. ठीक है, शाबाश. मैंने कहा. कुलता आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है. कुलता तूने कहा. बी है. तूने कहा, ठीक है. कुलना बी है. ठीक है. कुलना हमने कहा. ठीक है. सी है. हमने कहा. कुल तुम सबने कहा. ठीक है, माशाल्लाह, बाराकिल्ला, बहुत अच्छी कोशिश की है आप जिन लोगों ने भी की है. और मैं ये कहूँगी कि आप सब लोग जो हैं ज़रूर कोशिश जो है वो किया कीजिए, क्योंकि जो लोग थोड़ी सी कोशिश करते हैं क्लास में आके, तो वो लोग देखिएगा कि उनकी एक हेजिटेशन दूर हो जाती है और उनके कॉन्सेप्ट ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला. अच्छा, यहाँ पर आपके सामने एक्सरसाइज जो दी है उसमें कुछ मज़ीद वर्ड्स जो हैं वो आपको बताए गए हैं, और उन वर्ड्स के उसी तरह ही इस्तेमाल किया गया, सिर्फ आपकी थोड़ी सी वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी हमने जितनी भी प्रैक्टिस की है वो कुल के साथ की है. तो अब जो आपके सामने जो रखे गए हैं वर्ड्स रखे गए हैं, तो ये उनके साथ भी जब हम यही लगाएंगे, निशानियाँ लगाएंगे, इनको भी ज़मायरी कहते हैं, जब भी हम लगाएंगे तो उससे आपको समझ आ जाएगी. ये जो फतहा है, जो यहाँ पर जो सीगा जो हमने सबसे पहला पढ़ा है, जिसको हम वाहिद मुज़क्कर कहते हैं, वाहिद मुज़क्कर गायब कहते हैं पूरा नाम जो इसका, तो ये यहाँ इस जगह के ऊपर 5th नंबर के ऊपर वो वाला सीगा लिखा हुआ है. तो इसको पहले मैं पढ़ूंगी और फिर मैं बाकी आपके सामने पढ़ूंगी, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए. फतहा का मतलब होता है खोलना. आपने फातिहा सूरह फातिहा पढ़ी है. फतहा का मतलब होता है खोलना. तो फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला. अब यहाँ पर थोड़ी सी चेंज आती है. फतहतू, यहाँ पर हा को हम साकिन कर लेते हैं जब हम ता लगाते हैं. जिस तरह उसमें कुल तू पढ़ा था ना, तो उसमें तो 2 ही हरूफ थे ना, तो उसमें भी लाम साकिन हो गया था. कौला था तो कौला से कुल तू हो गया. तो
تو یہاں پر بھی جو آخری جو لیٹر ہوگا، آخری جو حرف ہوگا اس کو ساکن کر دیں گے. فتحتو میں نے کہا، فتحتا تو نے کہا، فتحنا ہم سب نے کہا، فتحتم تم سب نے کہا. تو یہ سارے کا سارا پیٹرن جو ہے یہ نیچے والا وہی ہے. نصرہ مدد کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے نصرہ اس نے مدد کی، نصرو ان سب نے مدد کی. نصرتو میں نے مدد کی، نصرتا تو نے مدد کی، نصرنا ہم سب نے مدد کی، نصرتم ان سب نے مدد کی. تو یہ اسی پیٹرن کے اوپر یہ سارے کے سارے افعال ہیں. اور ایک ہی پیٹرن آپ دیکھیے کہ اگر واحد ہے، واحد تو اس کا ایک پیٹرن ہے، اگر جمع ہے تو اس کا ایک پیٹرن ہے. یعنی کہ اس کا یہ واحد اور یہ جمع ہے، اس کا یہ والا واحد اور یہ جمع، اس کا یہ واحد اور یہ جمع. ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ نے کنفیوز نہیں ہونا ہے، یہ مزید ہم اس کی پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کو مزید کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے. تو سب کا ایک ہی وزن آئے گا. اگر فتحتو ہے تو نصرتو، جعلتو، کفرتو، ذکرتو، دیکھیں ایک ہی پیٹرن ہے. تو یہ اسی پیٹرن کو اگر آپ یاد کریں گے تو اس کو سمجھیں گے تو آٹومیٹیکلی یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ذہن نشین ہو جائے گا. اس کو آپ لوگ ریوائز ضرور کیجئے گا. یہ ہم کلاس میں بار بار اس کو پوچھیں گے. جب آیات آئیں گی، آیات میں آپ سے بار بار اس چیز کو ریپیٹ کرایا جائے گا تو آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ یہ آپ کے ذہن کے اندر یہ کانسیپٹ انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھ جائیں گے. یہ مزید اس میں جو ہے ووکیبلری آپ کے لیے دی ہوئی ہے. آپ اس کو میں چاہوں گی کہ آپ ضرور پڑھ لیجئے گا. بک پہ پیج نمبر 30 کے اوپر دی گئی ہوئی ہے، تو اس کو پڑھ لیجئے گا. ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں بھی ریوائز کریں گے اگر ٹائم مل گیا تو، اور اگر نہیں ملا تو ہم اس کو پھر بعد میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ریوائز کریں گے. اور آپ کی قرآن کی کلاس کے دوران بھی ہم اس کو ضرور ریوائز کریں گے. ٹھیک ہے، یہ والی ایکسرسائز آپ کی گزر گئی ہے. آپ کا جو ہوم ورک ہے، جو پیج میں نے آپ کو کروایا ہے، یہ والا پیج نمبر 22، یہ والا جو ہے آپ کا ہوم ورک ہے. آپ نے اس کو فل کرنا ہے، کالم 1 اور کالم 2. ٹھیک ہے، یہ آپ نے کلاس میں کر بھی لیا ہے، اس لیے اس میں کوئی میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی مشکل بھی نہیں ہوئے گی. آپ کو کافی حد تک سمجھ بھی آ گیا ہے. اس کے اوپر بھی وہ سارے نشانیاں دی گئی ہیں، آپ اس کو بڑے آرام سے تسلی سے کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس کو کرنا ہے اور آپ نے یہ کر کے اس کی تصویر جو ہے اپنے گروپ میں اپنے گروپ انچارج کو بھیج دینی ہے. تو آج کی کلاس جو ہے وہ یہاں تک ہی تھی. اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی کویسچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، اپنا ہینڈ ریز کر لیں اور کویسچن پوچھ لیں. جی ڈاکٹر اسبا. السلام علیکم. جی وعلیکم میں نے السلام. نا آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا. ویسے ہی میرے مائنڈ میں یہ بات آ رہی تھی کہ جیسے اردو کے بہت سارے الفاظ ہیں، جیسے اجر ہے جی کہ مطلب بدلہ یا عطا ہے، جی خیر ہے. جی تو جب میں نماز میں دعا پڑھتی ہوں تو اللہم اجرنا من النار، تو اس حوالے سے مجھے تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے کبھی کبھی. تو کیونکہ اجرنا کا مطلب اگر اس کانٹیکس میں دیکھیں تو ہمیں عطا کر من النار، نہیں، تو آپ میں اس کو بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. نہیں، وہ اجرنا نہیں ہے، وہ اجرنا ہے. وہ اجرنا ہے، اس کا مطلب ڈفرینٹ ہے. اجر اور اجر میں تھوڑا مطلب کا فرق ہے. ٹھیک ہے، وہ اجرنا نہیں صحیح. ہے، اجرنا من النار. اللہ تعالیٰ تمہیں جی جی آگ سے بچا. ٹھیک ہے، تو وہ فرق ہے. صحیح. اجرنا اب کیونکہ آپ مجھے جی بولیے. مجھے اصل میں یہ ہو رہا تھا کہ جیسے الفاظ ہوتے ہیں، آج آپ نے جو اگزامپل دی اس سے مجھے تھوڑا آئیڈیا ہوا اور میرے مائنڈ میں آئی کہ اجر اور اجر بیسیکلی ورڈ ایک ہی ہے، لیکن اس کے اعراب کے چینج ہونے کی وجہ سے بالکل اپوزٹ میننگ جا رہی ہے. جی جی تو جی اسی طرح اور بھی جی کافی الفاظ ہیں عربک میں کہ جس کو جب اگر ہم غلط پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. اسی لیے تجوید بس سیکھنا جو ہے نا کہنا تھا. وہ ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے الفاظ ہم جب قرآن کو جب ہم عربک کو اردو میں پڑھتے ہیں نا تو ہم بہت سارے الفاظ کو ویسے ہی غلط پڑھ دیتے ہیں اور اس کا ترجمہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے. تو عربک میں کیونکہ ہر حرف کی اپنی آواز ہے، اردو میں تو ہم بہت سارے حروف کی ایک جیسی ہی آواز نکالتے ہیں، عربک میں ایسی نہیں ہے.
اور اجرنا اب آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ اجرنا اور اجرنی میں کیا فرق ہے، بتا سکتی ہیں آپ؟ جی ڈاکٹر اسبا آپ کو میری اجرنی کا مطلب میرے لیے، جی جی مجھے بچا، اور اجرنا کا مطلب سب کو آگ سے بچا، اللہم اجرنا من النار۔ اجرنا نہیں اجرنا، اجرنا جیم کے نیچے زیر ہے، اجرنا جی اجرنا یعنی کہ ہم سب کے لیے، آپ اگر پوری جی فیملی کی مانگ رہی ہیں یا جہاں آپ بیٹھی ہوئی ہیں تو سب کے لیے، اور اجرنی صرف اپنے لیے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ میرا خیال ہے کہ یہ کانسیپٹ کافی حد تک کلیئر ہوں گے، ہم اس کی مزید پریکٹس بھی جاری رکھیں گے، اور جون سے پیجز آپ کو پڑھائے گئے ہیں ان کو ضرور آپ ریوائز کیجئے گا تاکہ یہ مزید کانسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہیں، کیونکہ فیل کا ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا ٹرکی ہے اسم اور حروف کے مطلب مقابلے میں، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ یہ کتنی آسان ہے، اگر ہم اس کو ان نشانیوں کو یاد کر لیں تو بڑی آسانی سے آپ لوگ پہچان کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے جب قرآن ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، کل ہم جب اپنا نیکسٹ لیسن پڑھیں گے تو اس میں بھی ہم ان نشانیوں کو بھی ساتھ ساتھ نوٹ کریں گے کہ کہاں کہاں یہ نشانیاں آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو اس چیز کی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ قرآن میں کہاں کہاں یہ حروف جو ہیں، یہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم اپنی کلاس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔